भारत के औचे हथकंडे। उड़ी सेक्टर हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़, सबूत दो वरना ज़बान बंद रखो। कश्मीरियों के हक में आवाज़ उठाते रहेंगे। PTI और मुस्लिम लीग नून में सियासी दर्जा हरारत उरूज पर। कप्तान राइवन मार्च पर अड़ गए। मुस्लिम लीग नून के हामी भी डंडा बरदार। सियासतदान अदम बर्दाश्त को फ़रोग़ देने लगे। और रियो ओलंपिक्स का इख्तिताम। तकरीब में शानदार आतिशबाजी और फनकारों की परफॉर्मेंस। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात कशीदा रहे। मकबूजा कश्मीर के उड़ी सेक्टर पर हमला, 17 भारतीय फौजियों की हलाकत और फिर भारत में फौजी कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई की बातें। तो क्या दो एटमी ताकतों के दरमियान इस तरह के हालात को कैसे ठंडा किया जा सकता है? कौन पहले पलक झपकेगा और किसके कहने पर? आखिर मुंबई हमलों और पठानकोट के बाद भी सिफारती कोशिशें काम तो आईं। इसके अलावा इन हमलों की टाइमिंग भी मशकूक लग रही है। और पाकिस्तान में भी जंगी नकारे बज रहे हैं। PTI राइवन मार्च के लिए बज़िद है तो उधर नून लीग अपने डंडों के साथ भी उनकी रोकने की कोशिश कर रही है। इन दोनों जमातों को कौन समझाएगा? लेकिन शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। मकबूजा कश्मीर में कंट्रोल लाइन के करीब उड़ी सेक्टर में वाक़ भारतीय फ़ौज के हेडक्वार्टर पर हमले के बाद भारतीय हुकूमत और मीडिया ने तोपों का रुख पाकिस्तान की जानिब कर रखा है और इस हमले की तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल रहे हैं। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास में मसला कश्मीर को भरपूर तरीके से उजागर करने के लिए न्यूयॉर्क पहुँच चुके हैं। देखिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। इतवार की सुबह जब उड़ी सेक्टर में भारतीय फौजी कैंप पर हमले की खबरें सामने आईं तो पहले तो ये वाक़या मकबूजा कश्मीर में कई माह से जारी कुशीदगी और भारतीय अफवाज के मजालिम के रद्द-ए-अमल के तौर पर लिया गया। लेकिन जब हमले के दौरान ही भारतीय हुक्मरानों और मीडिया ने इसकी चार्जशीट पाकिस्तान के खिलाफ जारी कर दी तो इसके दूररस असरात जाहिर होना शुरू हो गए। भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है और इसको दुनिया में तनहा किया जाना चाहिए, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसके जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। हमला होते ही भारतीय फौज की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जामात की बूछाड़ कर दी। Since the terrorists had some items which had Pakistani markings on that, I have spoken to the Pakistan Director General of Military Operations and conveyed our serious concerns about the same. पाकिस्तान ने इस वाक़े में मुलव्वस होने की सख्ती से तरदीद की है और भारत से इन इल्जामात के सबूत फराहम करने का मुतालबा किया है। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने इन इल्जामात को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की एक कोशिश करार दी है। पाकिस्तानी तजज़ियाकारों का ख्याल है कि इस वाक़े का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से सिर्फ चंद रोज़ पहले होना, वो भी ऐसी सूरत हाल में जब भारतीय वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुतवक्को एहतजाज के पेश नज़र इजलास में शिरकत नहीं कर रहे, इंतहाई मानी खेज है। इस मामले में पाकिस्तान में कोर कमांडर्स की मीटिंग और फिर भारत में भी आला सतह के इजलास हुए, तो ठंडा कैसे किया जाएगा मामला? इस वक्त लाइन पर हमारे साथ मौजूद है लाहौर से साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी साहब और जियो स्ट्रेटिजिक एनालिस्ट कामरान बुखारी अमेरिका में हैं। कसूरी साहब, सबसे पहले डी एस्केलेशन इस वक्त ज़रूरी है। पहले भी पठानकोट मुंबई हमलों के बाद इस तरह के जो महाज आराई नज़र आई थी, लेकिन मामला फिर ठंडे भी हो गए थे। जी हाँ, अब देखिए आपने बात पते की कि इसको डी एस्केलेशन की तरफ कैसे ले जाया जा सकता है। दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और बड़ी हिमाकत होगी कि इस वक्त बातें लंबी चौड़ी के जंग करनी चाहिए या फला, वो तो कोई रीज़नेबल बंदा बात इस वक्त नहीं कर सकता। डी एस्केलेशन की ही बात करनी चाहिए। और उसमें यह है कि जब मैं वज़ीर ख़ारजा था और जब पहली दफ़ा ये जब 1 मिलियन सोल्जर्स आई बॉल टू आई बॉल खड़े थे तो उस वक्त अमेरिका ने एक रोल अदा किया था। उस जनरल कॉलिन पॉल जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे,
وہ مجھ سے بھی بات جی کرتے تھے اور ادھر انڈین میرا جو ہم منصب ہے ان سے بھی، اور انہوں نے گراؤنڈ تیار کی تھی. الٹیمیٹلی واجپئی صاحب نے جو فیمس ایکسٹینڈ اپنا ہینڈ شیک کیا تھا پاکستان کو، جس کا ہم نے خیر بالکل مقدم کیا. جہاں تک حملہ ہے یہ، اس کے بارے میں یہ کہوں گا تو یہ تو کلیئر ہے کہ جو اس کی ڈی ایسکلیشن ہے وہ برطانیہ ایک رول ادا کر سکتا ہے، وہ دونوں ملکوں کے قریب ہے، اس کو ساؤتھ ایشیا کا علم ہے اور کچھ نہ کوئی ذمہ داری بنتی ہے. دوسرا امریکہ ہے. لیکن یہ جو ٹائمنگ ہے بڑی عجیب و غریب ہے. پاکستان بین الاقوامی برادری کی سپورٹ حاصل کرنا چاہ رہا ہے. کشمیر میں جو ظلم و باربریت ہے جس کا مظاہرہ پچھلے 65 دن سے تقریباً کیا جا رہا ہے، جس میں سینکڑوں زخمی ہو گئے، ہزاروں زخمی ہو گئے، اور سینکڑوں کی تو بیچاروں کی بینائی بھی شاید متاثر ہو گئی ہے. کچھ کو تو خیال ہے کہ دونوں آنکھوں سے بینائی چلی جائے گی، اور 80 کے قریب لوگ وہاں شہید ہو گئے. ان حالات میں پاکستان کو تو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ جا کے بین الاقوامی برادری میں، جب اس کا پرائم منسٹر یو این میں گیا ہے، ساری اٹینشن اس طرف کر دے، جب ساری دنیا کا جو توپوں کا رخ ہے ٹیررزم کی طرف ہے. تو یہ تو کوئی کامن سینس کی بات نہیں لگ رہی. لاجیکل بات یہ ہے کہ، اور پہلے بھی حملے ہوئے فوجی کانوائز پہ اس دوران، کہ وہاں کے لوگ اتنے نڈر ہو گئے ہیں جب وہ اپنی جانوں کی انہیں پرواہ نہیں. مظفر وانی کی جو شہادت ہے اس کے بعد آپ نے حالات دیکھے ہیں مقبوضہ کشمیر 70 سے زیادہ دن تو ہو گئے ہیں. جی ہاں، تو وہ لوگ جا رہے ہیں، انہیں حملے آگے بھی کیے ہیں ان کو، تو وہ آج وہاں بھی حملہ کر سکتے ہیں. تو بغیر سوچے سمجھے پاکستان کی طرف توپوں کا جو رخ موڑا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اٹینشن ہے، ڈائیورٹ کرنے کی کوشش، ڈیلیبریٹ اٹینشن ہے. ایک انفارچونیٹ چیز ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان بھارت ایک وقت اتنے قریب حل کے آ گئے تھے، جس کا میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، جس کو آج تک نہ انڈیا نہ پاکستان کسی نے ڈینائی نہیں کیا، نہ پریزیڈنٹ مشرف نے کیا، نہ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے، حالانکہ دونوں مختلف موقعوں پہ میری بک کی لانچ پہ موجود تھے. تو بڑے افسوس کی بات آئی ہے. بخاری صاحب، آپ کو لگتا ہے اس وقت امریکہ جو ہے وہ کردار ادا کرے گا ڈی ایسکلیشن کے لیے؟ امریکہ اس کو واچ کر رہا ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ امریکہ جو ہے جنوبی ایشیا، افغانستان، پاکستان، بھارت کا مسئلہ ان کے لیے اتنا اہم نہیں ہے. وہ ان کا دھیان جو ہے اس وقت مشرق وسطیٰ پر ہے، اور خاص طور پہ سیریا اور عراق کے اوپر. تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو ہے ان کی پرائیورٹی لسٹ پہ یہ بات کہاں آتی ہے. ہاں، اگر بہت زیادہ ایسکلیشن ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے امریکہ کو اپنا دھیان دینا کا رخ موڑنا پڑے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے قبل از وقت ہے. دوسری بات اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، یہ بات تو کہنا کہ پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی فوج، انٹیلیجنس ایجنسیز اس اڑی کے حملے کے اندر جو ہے نا ملوث ہیں، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایک طرح سے جو ہے بہت زیادہ وہ جسے کہتے ہیں کہ جمپ کیا جا رہا ہے گن کو. لیکن پاکستان کو بھی یہ جو ہے نا یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ایسے گروہ ہیں جو پاکستان کی ریاست کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور وہ لوگ خود سے حملہ کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں جو ہے نظر انداز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ہم کنسپریسی تھیریز میں بہت ڈیپ چلے جائیں گے. بالکل. قصوری صاحب، نریندر نے نومبر میں سارک کی جو کانفرنس اسلام آباد آنا تھا وہ منسوخ کر دی ہے، تو ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی ڈی ایسکلیشن ہو رہی ہے؟ دیکھیے، یہ مجھے یہ آج خبر آئی ہے کہ انہوں نے منسوخ کیا. جی بالکل. بھارتی میڈیا کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے. تو پلک کون پہلے جھپکے گا، پاکستان یا انڈیا؟ دیکھیے، یہ ایک انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ ہے. پہلی تو یہ بات ہے، یہ بہت آسان تھا راستہ جو انہوں نے اختیار کیا ہے. یہ جو رسپانسبل اسٹیٹسمین ہیں یا لیڈرز، ان سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے. مشکلات آتی ہیں، مشکلات کو فیس کرنا ہوتا ہے. اب یہ جو پلک جھپکنا معاملہ ہے، یہ تو بھارت جو حالات ہیں مقبوضہ کشمیر میں، انہوں نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا ہے کہ اس میں سارا کا سارا جو ایٹماسفیئر کریٹ ہوا تھا کئی سالوں کی ایفرٹ میں کہ دونوں کو بات چیت کی سطح پر لایا جائے، ایک سسٹین ڈائلاگ ہو، کمپوزٹ ڈائلاگ ہو، یا اس کا کوئی اور نام بدل دیا جائے ڈائلاگ کا، وہ اس کو بہت بڑا دھکا پہنچا ہے. ان حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ کی طرف اگر یہ جائیں گے
تو میں دونوں کو اس میں سوٹ نہیں کرے گا. اس لیے جو لیول آف ایکٹیویٹی ہے وہ کچھ نوعیت کی مجھے نظر آ رہی ہے جو کہ جنگ سے ذرا کم کی, اور وہ انفارچونیٹلی بہت حد تک بھارت نے ابھی ثابت کیا ہے بلوچستان میں بھی جو ہو رہا ہے, اور وہ اوپنلی اس کو کلیم کر رہے ہیں جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں کہ وہ اس قسم کے کام کریں گے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. برام داغ بکتی کے بیانات کو بڑھا چڑھا کے دکھایا جا رہا ہے. اسائلم بھی انہوں نے سیکھ کیا ہے. جی ہاں, تو یہ ایک انفارچونیٹ قسم کی ڈیولپمنٹ ہے. اب آپ کہتے ہیں پلک کون جھپکے گا, یہ کوئی گیم نہیں ہے. دونوں کو رسپانسبلٹی کا اظہار کرنا چاہیے. خاص طور پر پرائم منسٹر آف انڈیا نے انیشیٹو لیا ہے کینسل کرنے کا, پوسٹ پون کرنے کا اپنا دورہ ساکھ کا. یہ ساکھ کی بدقسمتی ہے کہ جب سے ساکھ بنی ہے اس وقت سے آج تک کسی بھی ساکھ ہیڈ آف اسٹیٹ یا فورن منسٹرز کانفرنس کی جو ڈیٹ ہے اس کے بارے میں آپ قطعی طور پر 10-15 دن پہلے سے کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ کسی بھی مومنٹ کہ کون ہوگا یا نہیں ہوگا. اور یرغمال بھی رہا ہے پاکستان اور بھارت کے جو درمیان تعلقات رہے ہیں. لیکن اب وقت ہوا ہے اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. اڑی سیکٹر پر حملہ اور پھر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کشیدگی, اس پہ بات چیت ہم جاری رکھ رہے ہیں. ایک دوسرا ذیلی سوال جو آپ پوچھ سکتی ہیں جس کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ کیا بین الاقوامی برادری کا ضمیر مرا ہوا ہے؟ تو مجھے یہ بدقسمتی سے یہ کہنا پڑے گا کہ بہت زیادہ جاگا ہوا نہیں ہے. اسی وقت جاگتا ہے ٹھیک ہے جب پرماننٹ ممبرز پانچوں جو ہیں ان کے انٹرسٹ میں ہو. نہیں تو مسئلہ کشمیر, فلسطین اور دیگر سینکڑوں مسائل جو ہیں وہ حل ہو چکے ہوتے. ہمیں اپنے زور پہ ڈپلومیٹکلی بھی یہ کرنا پڑے گا اور ملک کے حالات کو بہتر کر کے, اندرونی حالات, گورننس بہتر کر کے, فورن پالیسی افیکٹو کر کے, افیکٹو فورن آفس جس کے پاس فورن منسٹر بھی نہیں آج کل, یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا قصوری صاحب کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ انٹرسٹڈ واقعی نہیں ہے, دلچسپی نہیں رکھتی, ورنہ آپ نے کہا حل ہو جاتا. تو یو این میں جا کے ایک خطاب کرنے سے یا اپنے پارلیمنٹیرینز کو دورے پہ بھیجنے سے کیا فرق پڑے گا؟ جی ہاں, میں بات آپ کی سمجھ رہا ہوں, لیکن یہ بھی غلط ہوتا اور بہت اس کو بڑا کرولی لیا جاتا کہ کچھ بھی نہ کرتے. دیکھیں ان کا کوئی تو اسپوکس مین ہوگا نا, ان کا ایک بھی نہیں ہے. جو پاکستان کا کلیم ہے وہ یہ ہے کہ کشمیریوں نے مجھے پرائیویٹلی بھی ایڈمٹ کیا جب میں ڈیل کر رہا تھا, کشمیریوں سے بات چیت کرتا تھا, کہ پاکستان ان کا سول اسپوکس مین ہے. تو اسپوکس مین کسی کو تو ہونا پڑے گا, یا بیچارے گونگے لوگ ہیں ان کی کوئی بات تو کرے. ہاں دوسری بات کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے. دیکھیے آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ تو میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ کافی یہ سنگ دل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ انٹرنیشنل میڈیا بھی ہے, اس کا اثر بہرحال کچھ نہ کچھ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. جو بھی پاکستان نے ڈپلومیٹکلی کرنا ہے وہ کرے, لیکن میں آپ کی سوال کے بنیادی جو مرکز ہے اس سے ڈس ایگریمنٹ میں نہیں ہوں. وہ بنیادی طور پر مسئلہ کشمیر کا بھی حل جو ہوگا اور پاکستان کی جو آواز بھی ہے مضبوط تب ہوگی جب پاکستان خود مضبوط ہوگا. جب ہمارے دور میں بات چیت ہو رہی تھی اور ہاں ہم حل کے قریب تھے تو ہماری وائس کریڈیبل تھی. آج کے دور میں انفارچونیٹلی یہ نہیں کہا جا سکتا. اگر روز یہ سوال کیا جائے کہ کیا سول اور ملٹری ایک پیج پہ ہیں, تو یہ تو بذات خود ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اگر پراپرلی فارمولیٹڈ فارن پالیسی ہو, نیشنل سیکورٹی کاؤنسل یا اس قسم کا کوئی ادارہ ہو, لوگ ٹیبل پہ بیٹھیں, اپنے ویوز ایکسپریس کریں, کو پالیسی فارمولیٹ کریں, اس کے پیچھے سارا کا سارے جو آرگنز آف اسٹیٹ پڑ جاتے ہیں تو اس کی وائس ایک متحد, جی ایک یونائٹڈ فرنٹ ہونا چاہیے. بخاری صاحب, میں نے قصوری صاحب سے بھی یہی پوچھا تھا کہ پاکستان بہت حد تک جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہے اس کی جو انوالومنٹ تھی اس پہ الزام لگتے رہے, اور اب جو آواز اٹھا رہے ہیں تھوڑا سا لگتا ہے کہ آواز یہ جو ہے ٹینٹڈ ہے, کوئی سنے گا؟ یہی مجھے کہنا پڑے گا کہ آواز بھی دور نہیں جائے گی, کچھ لوگ ضرور سنیں گے لیکن اتنا فرق نہیں پڑے گا جتنا پڑنا چاہیے, کیونکہ پاکستان کے اوپر بہت طرف سے دباؤ ہے
آپ یہی دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر جو کوشش کی جا رہی ہے انٹرنل ملیٹنسی کو دبانے کے لیے، اس کو بھی اس طرح کا کریڈٹ نہیں مل رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی پبلک ریلیشنز جو ہے وہ بہت ویک ہے، ڈپلومیسی ویک ہے، اور پھر یہ ہے کہ تاریخ کا جو ویٹ ہے وہ پاکستان کے اوپر بہت بھاری ثابت ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے بہت زیادہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی ضرورت ہے. یہ اخبارات کے اندر کنسپیریسی تھیریز جو آتی ہیں یہ مزید پاکستان کے خلاف جو ہے جاتی ہیں کہ دیکھیں جی یہ ابھی بھی ان کی آسٹرچ مینٹالٹی ہے اور ان کا جو ہیڈ ہے وہ سینڈ کے اندر ہے. اگر ہم کھل کر بات کریں گے، ایکنالج کریں گے کہ بھائی ہاں ماضی میں یہ ہوا لیکن اس وقت یہ ہم نہیں، ہماری پالیسی تبدیل ہو چکی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آنسٹ ڈسکورس جو ہے وہ زیادہ اٹینشن گریب کرے گا بجائے اس کے کہ ہم ڈیفینسو ہو کے تو بات کریں اور بزنس ایز یوزول اور وہی جو گھسی پٹی اور روایتی جو ڈپلومیٹ گفتگو ہے ہم اس میں انڈلج کرتے رہیں گے. ریلی آؤٹ آف دا باکس کریٹو تھنکنگ کی ضرورت ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت بھارت میں اٹس ایزیئر ٹو بی دی اپوزیشن، کہ پاکستان کے ساتھ جو ڈیلنگز ہیں، جو تعلقات ہیں، وہ اس وقت وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے کافی مشکل ثابت ہو رہے ہیں. دیکھیے بھارت کے جہاں تک معاملات ہیں، اگر آپ کا کوشچن بھارت کے انٹرنل معاملات کے بارے میں ہے یا کشمیر، تو جی ہاں بھارت کے انٹرنل معاملات میں تو نریندر مودی کے لیے کافی مسائل ہیں، اور وہ خود ہی انہوں نے پیدا کیے ہیں. جو انہوں نے پالیسیز اڈاپٹ کیے ہیں، جو سیکولرزم پنڈت نہرو کے دور سے چل رہا تھا، اور اس کو انہوں نے کمپلیٹ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی کمپلیٹ شکل ہی بگاڑ دیں. اور وہ ایک قسم کا جو ایکسٹریمسٹ ویوز ہیں، نان انکلوسیو ویوز ہیں، ان کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو بدترین لوگ ہندوستان کی سوسائٹی میں پہلے چھپے ہوتے تھے وہ منظر عام پہ آ رہے ہیں، اور اس سے حالات مزید ابتری کی طرف جا رہے ہیں. جو مسئلہ کشمیر میں بھی پیدا ہوا ہے میرے خیال میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہندو اور جو مسلم اور ہندو اور کرسچنس کی جو وہاں آپس میں یہ ٹکراؤ ہو گیا ہے، خاص طور پہ ہندو مسلم کا، چاہے وہ بیف پالیٹکس پہ ہو کچھ اور، اس نے اس ڈویژن کو شارپن کر دیا ہے، اور اس کا اثر کشمیر پہ خاص طور پر زیادہ پڑا ہے. تو اس لیے اس کا پاکستان کے ساتھ تعلقات پر بھی، جی ہاں پاکستان کے ساتھ تعلقات پر بھی پڑا ہے اور کشمیر پہ خاص طور پر پڑا ہے. اس لیے یہ جو حالات ہیں اس کے لیے تو کوشش، جیسے میں نے وہ کہا تھا، انٹرنیشنل ایفرٹ بھی پس منظر میں شاید ہو رہی ہوگی. امریکہ کے بیانات آئے ہیں اپنے بیک گراؤنڈ رکھتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کچھ ہوگا. میں مانتا ہوں کہ امریکہ کی اٹینشن اس وقت زیادہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہے، لیکن یہ جو خطہ ہے اس میں بھارت کے اوپر انڈیا کی کافی اٹینشن ہے بیکاز آف چائنا. تو اس خطے کو ٹوٹلی وہ اگنور نہیں کر سکتا. میرا یہ خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ اگر بات چیت نہیں ہوئی تو شروع ہو جائے گی، نہیں تو اس ٹینشن کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا، اور ضرورت ہے کہ اس ٹینشن کو کنٹرول کیا جائے. بہت بہت شکریہ خورشید قصور صاحب اور کامران بخاری صاحب بات کرنے کا. لیکن اب ہمیں بریک پر جانا ہے. بریک کے بعد ایک اور جنگ، لیکن پاکستان کے اندر، ایک طرف ڈرائیو اینڈ مارچ اور دوسری طرف ڈنڈے. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی میں سیاسی درجہ حرارت عروج پر. کپتان رائیونڈ جانے کی ضد لگائے ہوئے ہیں تو دوسری طرف مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے تیار دکھائی دیتی ہے، لیکن اس ضد میں پی ٹی آئی سیاسی محاذ پر اکیلی کھڑی لگتی ہے. دیکھیں یہ رپورٹ. پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان میں نہ مانو کی رٹ لگائے رائیونڈ مارچ کا حتمی فیصلہ کر چکے ہیں. پی ٹی آئی کنونشن سے خطاب میں انہوں نے 30 ستمبر کو رائیونڈ مارچ کا اعلان کر دیا. اس اعلان پر پی ٹی آئی اکیلی کھڑی دکھائی دیتی ہے. ان کے سیاسی حلیف طاہر القادری پہلے ہی رائے فرار اختیار کر چکے ہیں اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف بھی رائیونڈ مارچ میں ساتھ دیتی نظر نہیں آ رہی. دوسری طرف مسلم لیگ نون کے رہنما کپتان کو ذہنی بیمار قرار دے رہے ہیں. مریم نواز نے تو ٹویٹ میں عمران خان کو بے روزگار اور فارغ بھی قرار دے دیا تھا. ادھر پی ٹی آئی کو صرف اپوزیشن کی بے وفائی کا ہی غم نہیں، پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات بھی کچھ اچھے دکھائی نہیں دیتے. پارٹی میں دھڑا بندی کی خبریں عام ہیں، لیکن جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں. یوتھ ونگ تمام اکٹھا ہے، پارٹی کے ساتھ اکٹھا ہے، کوئی اختلافات ہمارے نہیں ہیں.
लेकिन इस सियासी गर्मा गर्मी में तशद्दुद की सियासत को भी फ़रोग़ मिल रहा है। दानिस्ता नादानिस्ता मुस्लिम लीग नून और PTI की जानिब से अपने कारकुनों को तशद्दुद के लिए उकसाया जा रहा है। एक तरफ रायविंड मार्च रोकने के लिए मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने डंडा बरदार फोर्स तैयार की है, तो दूसरी जानिब PTI की बल्ला फोर्स जवाब देने को तैयार है। लेकिन क्या ये रवैया मुल्क में सियासी पुख्तगी और मफाहमत और मुज़ाकरात की सियासत की नफी करता है? एक दूसरे पर हमले और बयानात के साथ साथ ये रवैया माशरे में अदम बर्दाश्त को भी फ़रोग़ दे रहा है। सियासी अदम बर्दाश्त का माहौल नज़र आ रहा है। इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। डंडे, टमाटर, अंडे, ये क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का जी। देखिए, एक तो अगर ये चंद ऐसे लोगों ने किसी ने ज़ाती जज्बात का इजहार किया है या इस तरह की कोई फुटेज सामने आई है, एक तो ये ना मरकज़ी क़यादत का ना सूबाई क़यादत का ये फैसला है और मरकज़ी क़यादत की तरफ से ये हुक्म है कि इस तरह की कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और लेकिन यकीनन ये लोगों के जज्बात हैं। मैं इसके लिए आपको सिर्फ एक बात एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये सब क्यों हुआ। पहले तकरीबन कोई 100 से ज़्यादा जलसे, जुलूस, रैलियाँ जो हैं वो पिछले 3 साल में बड़े इंटेंस माहौल में PTI के साथ पंजाब में हो चुकी हैं। कभी इस तरह का माहौल इसलिए नहीं हुआ कि देखिए, ये रायविंड जो है, जब आप रायविंड कहा, आपने कहा कि हम रायविंड जाएंगे, मियां नवाज शरीफ के घर जाएंगे, तो ये कोई रवायती जलसा गाह नहीं है। ये ना धोबी घाट है फैसलाबाद का। लेकिन इमरान खान साहब का यही कहना है कि हम मार्च उस पे नहीं करेंगे, हम दूर रहेंगे, फासले पे रहेंगे, मगर एहतजाज का तो हक है। देखिए, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आप जब ये सब कुछ कह रहे होते हैं तो परसेप्शन क्या बिल्ड कर रही है? परसेप्शन ये बिल्ड कर रही थी कि रायविंड मियां नवाज शरीफ के कोई घर के तरफ जाने की बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि इस परसेप्शन को इमरान खान को भी क्लियर करना चाहिए। नून लीग की तरफ से, उसकी क़यादत की तरफ से ये हुक्म है अपने तमाम ज़िम्मेदारान को, ओहदेदारान को, कि ऐसा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए और पंजाब हुकूमत अपना फ़र्ज़ निभाएगी। अगर कोई भी इस तरह का कोई माहौल पैदा करने की कोशिश करेगा किसी भी साइड से, उसको बिल्कुल रोका भी जाएगा कानून के से। और उसके अलावा हमने पहले भी इन्हें प्रोटेक्शन दी है, सिक्योरिटी दी है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी है। जितने भी इनके जलसे और रैलियां रही हैं, इससे हट के कि बहुत दफ़ा इन्होंने ज़िद करके अपनी मर्जी की जगह का इंतखाब किया, जो कि सिक्योरिटी करने के लिए अमूमन मुश्किल होती है। तो अभी भी हम, पंजाब हुकूमत भी अपना फ़र्ज़ पूरा करेगी। और मैं ये बात दोबारा क्लियर कर दूं कि ये जो चंद एक फुटेज हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला नहीं। यानी कि आप कहते हैं, रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं, ये आप लोगों की जो मरकजी क़यादत है, ऐसी जो एक्सरसाइजेज हैं वो बिल्कुल को सपोर्ट नहीं करते। बिल्कुल नहीं सपोर्ट करेंगे और बिल्कुल ना हमने तशद्दुद का रास्ता पहले इख्तियार किया, इवन अपोजिशन में भी, और ना तशद्दुद और टकराव का रास्ता अब अपनाएंगे। लेकिन आबिद शेर अली साहब आप ही के हैं, आप नून लीग के हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर होगा तो हम रोक नहीं सकते। देखिए, इंशाअल्लाह ताला ये मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं, उनके ज़िम्मेदारान हैं, ये अपने कायद की, अपनी लीडरशिप की बात सुनते हैं। हम वो नहीं हैं कि स्टेज पर कायदीन बैठे हों और नीचे कारकुन जो हैं वो अपनी माओं, बहनों और औरतों की इज्जतों का जनाजा निकाल रहे हो। ये PTI का जलसा नहीं है। यहाँ पर कायद की और उसकी आपके हमारे लीडर की बात सुनते हैं, ये कंट्रोल में रहेंगे। जज्बात मेरे भी अंदर हो सकते हैं, क्योंकि देखिए, अगर किसी को अपने किसी लीडर से प्यार है तो हमें भी है। तो दूसरी ये देखिए, ये रवायत अच्छी नहीं। लेकिन अब जैसे मसला ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज ज़ईम साहब की, और वहाँ भी कुछ बदतमीज़ी हुई, प्रेस के साथ हुई, तो कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता ना जब कोई कारकुन जज्बात में आ जाए। देखिए, एक इसीलिए हमने इनसे गुजारिश की है कि पाकिस्तान में ये रवायत नहीं थी कि लोग मुखालफिन के घर के आगे, लोग उनके दफ्तरों के आगे, लीडरों के घर के आगे जलसे करें। लेकिन खान साहब ने चंद नई रवायात पाकिस्तान में डाली हैं। गाली की रवायत, OA की रवायत, मुखालफिन के घर के बाहर जाकर एहतजाज करने की रवायत। देखिए, जब लेकिन जमाइमा खान के घर के सामने भी तो नून लीग ने एहतजाज किया था। देखिए, अब जो लंदन में हो सकता है, यहाँ पाकिस्तान में अब जरा डिफरेंस देखें। वो मुकामी क़यादत का फैसला था, ये इनकी नेशनल क़यादत, खान साहब इसको खुद लीड कर रहे हैं और माहौल ये बना रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में जितनी बुराइयां हैं उसकी वजह जो है वो उस रायविंड के वो घर हैं जिसमें मियां साहबान रहते हैं। जब आप इस परसेप्शन से अपने कारकुनों को पूरे पाकिस्तान से लेकर जाएंगे तो मेरा ख्याल है शायद आपका कंट्रोल ना रहे। और आपने तो पहले भी परसेप्शन एक क्रिएट की थी कि जो धांधली है
وہ نون لیگ نے کروائی ہے, اور جب اس کی تحقیقات ہوئی تو آپ کے پاس کوئی چیز نہیں نکلی اور پرسپشن آپ کی غلط نکلی. آپ نے تو پورا پاکستان سر پہ اٹھا لیا تھا. تحقیقات تو تبھی ہوئی نا جب انہوں نے احتجاج کیا اور ریلی نکالی اور دھرنا کیا. دیکھیے یہ ایسے نہیں ہوا. وہی نوٹیفیکیشن جو ان کے دھرنا آنے سے پہلے ہوا تھا اسی پر ٹی او آرز بنے, اور دھرنا ختم ہو چکا تھا. اس کے باوجود ہم نے اس لیے بنایا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں اور اس کو بات کو کلیئر ہونا چاہیے. پاناما پیپرز میں بھی دیکھیے ان کے پاس فورم موجود ہیں, الیکشن کمیشن ہے, سپریم کورٹ, قومی اسمبلی, اس کے علاوہ ایف بی آر, نیب. ان تمام فورمز کے باوجود ہم نے ایک نیا فورم ان کو تجویز کیا, وہ تھا کمیشن. اس کمیشن میں بھی ہم نے ان کو دیکھیے پہلے ہم نے کمیشن بنایا, انہوں نے قبول نہیں کیا. دوسرا بنایا, انہوں نے کہا, سپریم کورٹ نے اعتراض کیا. تیسرا ہم نے, وہ تو ایک اصولی فرق رہا ہے نا, کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف پر تحقیقات کی جائیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتی. سو اس کو کیسے کیسے کیا جائے؟ دیکھیے ایک تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. چلے میں تو ایک نون لیگ کا نمائندہ ہوں, میں تو اپنی بات کروں گا. سپریم کورٹ تو نون لیگ کی نہیں, انہوں نے کہا ہے فریبلس, غیر سنجیدہ, مذاق. بھئی آپ کی اس ریٹ کو جس پہ آپ یہ بلڈ کر رہے ہیں پورا مومنٹم, اس کو پاکستان کے سب سے سپریم ادارے نے جو کوئی بھی تنازع ہو جس کا فیصلہ کرتا ہے وہ آپ کو فریبلس کہہ رہا ہے. سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی فریبلس قرار دے دی. لیکن آپ نے بات کی تھی مرکزی قیادت کی, تو عابد شیر علی صاحب ہے, رانا ثناء اللہ صاحب ہے, آپ خود دانیال عزیز صاحب ہے, وہ بھی تو یہ جو ہوا دے رہے ہیں, یہ جو عدم برداشت تو نظر آ رہی ہے, جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں, وہ بھی تو ظاہر اکسا رہے ہیں, اشتعال انگیز ہیں. دیکھیے میں ایک تو میں نے آپ سے کہا کہ ذاتی کسی کے جذبات ہو سکتے ہیں, مرکزی قیادت کی طرف سے, صوبائی قیادت کی طرف سے بالکل سب کو منع کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کیمرے دکھائیں گے اور حالات دکھائیں گے کہ نون لیگ کے لوگ پرامن رہیں گے, لیکن یہ اپنا ایک وعدہ پورا کریں گے. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ گھر کے باہر نہیں جائیں گے, بالکل یہ اشتعال انگیزی نہیں پھیلائیں گے, یہ لوگوں کو یہ اس وقت اکسائیں گے نہیں کہ آپ کے قریب بھی وہ گھر ہے 2-4 کلومیٹر پر تو حملہ آور ہو جائے. لیکن پہلے ان کی ماضی اس طرح کا نہیں ہے. ماضی میں بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ اگر تشدد ہوتا ہے 30 کو تو آپ لوگ ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے اور وہ لوگ آپ کو ٹھہرائیں گے, تو اس طرح سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا نا. اب میں اس پہ چلے, یہ تو بھی ہونے والا, اللہ نہ کرے یہ ہو. پچھلی دفعہ جب لانگ مارچ ہوا انہوں نے وعدہ کیا کہ یہ ریڈ زون میں نہیں جائیں گے, یہ ریڈ زون میں گئے. اس کے بعد انہوں نے وعدہ کیا یہ اس سڑک پہ نہیں بیٹھیں گے جہاں سے سپریم کورٹ کے ججز بھی گزرتے ہیں, جہاں سے تمام فورن منسٹر بھی گزرتے ہیں, وہ سفرا بھی گزرتے ہیں, جہاں پارلیمنٹ بھی ہے. پھر یہ وہاں بھی بیٹھے. پھر آپ کو اعتماد نہیں, آپ دیکھیں پھر انہوں نے پی ٹی وی پر قبضہ ہو یا پارلیمنٹ پہ حملہ ہو, وہ آپ کے کیمروں کی آنکھوں نے دکھایا, اور انہوں نے ہی اپنے انہی کنٹینر سے کھڑے ہو کے لوگوں کو اشتعال دکھایا اور اکسایا. اگر یہ قیادت اس طرح کرے گی تو آپ کے کیمرے موجود ہیں, میں یہ آپ پر فیصلہ چھوڑتا ہوں, آپ کے کیمروں پہ چھوڑتا ہوں کہ دیکھ لیجئے گا کہ اس دن نون لیگ پنجاب حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے یا پھر یہ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں. اور مجھے یہ جو کل والی پریس کانفرنس ہے, آپ لاہور والوں کو کہتے ہیں کہ وہ رنگ باز اور مستنڈے ہیں. یار شرم آنی چاہیے. آپ تو خود لاہور سے ووٹ لے کر بنتے ہیں, آپ ان سے ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ میرے جلسے میں آؤ, اور آپ لوگ ان لوگوں کے یہ الفاظ استعمال, جب آپ اس طرح کی لینگویج استعمال کریں گے اور رد عمل آئے گا, اور ایسی لینگویج میرا خیال ہے کہ کوئی پاکستان کا لیڈر استعمال نہیں کرتا. اور لیڈرشپ جب کچھ کام کرتی ہے تو پھر یہ چیزیں لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. اگر آج نواز شریف کے گھر کے باہر جلسہ ہوگا تو کل میں اپنے مخالف کے گھر کے باہر کروں گا, اور پرسوں کوئی میرے گلی میں آ کے کرے گا, تو یہ لڑائی گلی اور محلوں تک جائے گی. لڑائی جو ہے گلی محلے تک پہنچ سکتی ہے. ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ طلال چودھری صاحب. لیکن اب ہمیں بریک پہ جانا, اور بریک کے بعد ریو کے پیرا اولمپکس کی اختتامی تقریب کی شاندار آتش بازی دیکھیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو.
برازیل کے شہر ریو میں 11 روز سے جاری پیرالمپکس مقابلوں کی رنگا رنگ اختتامی تقریب میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ پیرالمپکس مقابلوں کی اختتامی تقریب میں مختلف ممالک کے فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ برازیل میں سجے پیرالمپکس میلے میں پاکستان کے حیدر علی نے لانگ جمپ میں کانسی کا تمغہ جیتا، جو کہ پاکستان کا اولمپکس 2016 میں واحد میڈل ہے۔ پیرالمپکس انٹرنیشنل کمیٹی کے صدر فلپس کریون نے کھیلوں کے انعقاد پر ریو کے شہریوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی فراخ دلی اور گرم جوشی پر انہیں پیرالمپکس کے اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازا۔ اختتامی تقریب میں حادثے کا شکار ہو کر جاں بحق ہونے والے ایرانی سائیکلسٹ محمد گلبرنژاد کی یاد میں چند لمحوں کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ اختتامی تقریب کے دوران پیرالمپکس مشعل کو بجھا دیا گیا اور 2020 کے کھیلوں کے میزبان ٹوکیو کو پرچم تھما دیا گیا۔ بات ہو رہی ہے کھیل کی، تو دیکھیے یہ ویڈیو جس میں بولنگ ہے یا ٹیبل ٹینس، مہارت تو دونوں میں ہے، فیصلہ آپ کا۔ نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں، کوئی کامنٹ دینا چاہے تو ہمارا فیس بک پیج حاضر ہے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @newswise_dawn، اور اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @amberrشمسی۔ کل تک کے لیے خدا حافظ۔